अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज का हमारा मौजू अमीर अहमद अमीर मनाई की लिखी हुई नज़म हमद है। इस लेक्चर से पहले इसके 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें पहले 2 और फिर तीसरे और चौथे शेर की तशरीह मुकम्मल कर दी गई है। आज ये उसी लेक्चर का हिस्सा है। आज हम हमद के 5वें और 6ठे शेर की तशरीह समझेंगे। जैसा कि पहले भी बताया था कि आप सबसे पहले शायर का नाम लिखेंगे अमीर अहमद अमीर मनाई, और इसके बाद नज़म का अनवान लिखेंगे। इसका भी 1 नंबर होता है, नज़म के अनवान का भी 1 नंबर होता है। ये आपके 2 नंबर होंगे और 2 अशार जो है वो 4-4 नंबर पर मुश्तमिल, 8 नंबर को मिला के 10 नंबर पर ये हिस्सा व नज़म का जो है ये मुश्तमिल होगा। और माखज़ दीवाने अमीर मनाई, इसका नंबर नहीं होता है, हैयत लिख सकते हैं, मरकज़ नज़म है, गैर मुअर्रा है और पाबंद नज़म है। इसके अंदर क्योंकि रदीफ भी मौजूद है इस नज़म में और इसके अंदर काफिया भी मौजूद है, इसलिए इसको गैर मुअर्रा कहेंगे। और पाबंद नज़म ऐसी नज़म होती है जिसके मिसरे भी बराबर होते हैं और काफिया और रदीफ की भी पाबंदी होती है। तो ये हर शेर में आप नहीं लिखेंगे, एक ही बार आप पहले शेर में अलग से लिखेंगे। ये लिखने का मकसद ये है, अगर किसी स्टूडेंट ने पहले लेक्चर नहीं देखा तो वो तशरीह करने का तरीका समझ ले। आप ये चीज़ें एक ही बार लिखेंगे अलग से, क्योंकि आपके दोनों शार जो हैं वो एक ही नज़म से आएंगे। तो अगर आपका किताब है तो देखें 5वां शेर। रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। इस शेर की खास बात कि इसमें संते मरातुन नज़ीर का इस्तेमाल हुआ है। शायर ज़रा जो संतों का इस्तेमाल करते हैं वो आप बताएं, एक्सप्लेन करें तो अच्छे नंबर मिलते हैं। संते मरातुन नज़ीर ऐसी सनत होती है जिसमें रियायती लफ्ज़ी का इस्तेमाल किया जाता है, एक लफ्ज़ की निस्बत से दूसरे के साथ उसका एक ताल्लुक़ होता है। जैसे चमन का रंग और बू से गहरा ताल्लुक़ है, तो इसी तरह शायर ने संते मरातुन नज़ीर का इस्तेमाल किया है। मुख्तसर मफ़हूम 2 से 3 लाइनों का। कायनात के बाग का रंग और खुशबू उसी के दम से है और वही इस बाग का मालिक और मुहाफ़िज़ है। मफ़हूम लिखने के बाद आप तशरीह लिखेंगे। आपकी मुकम्मल तशरीह जो है वो 2 से 3 सफ़हात के दरमियान होनी चाहिए। उसमें शेरिए वाला जाल और नसरिए वाला जाल भी होने चाहिए। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि कायनात की खूबसूरती की अल्लाह ताला ने बात की है कि अल्लाह ताला जो है वो खालिक है और मालिक है। जब बंदा इस कायनात को देखता है, सूरज चाँद तारों को देखता है, बागात को देखता है, उसमें कली का खिलना, फूल का बनना, उसमें के अंदर खुशबू का आना, तो बेख्तियार ज़हन जो है उसके खालिक की तरफ चला जाता है कि इसके बनाने वाला कोई है। तो अल्लाह ताला जो है वो अजीम है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज़ पर कादिर है। तो ये सारी चीज़ें क्या है अल्लाह ताला ने बनाई हैं। अगर सारे साइंसदान इकट्ठे हो जाएं तो मिलकर एक फूल नहीं बना सकते। एक मसनूई फूल बना भी लें तो उसके अंदर वो खुशबू कहाँ से आएगी। जैसा कि एक शायर ने कहा कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। तो ये मसनूई चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला की हकीकी चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकती। सारे साइंसदान मिलकर मच्छर का एक पर भी नहीं बना सकते। अल्लाह ताला अजीम है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो लफ्ज़ बू जो यहाँ इसमें आया इस शेर में कि रंग तेरा चमन में बू तेरी, तो ये जो है सिफात के मैनी में भी आया है। तो लफ्ज़ बू यहाँ अल्लाह ताला की सिफात के मैनी में आया है। इस तरह चमन से मुराद दुनिया भी है। इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ज़ाहिर पैदा कर दिए। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा कर दिया, जिसके बारे में कुरान मजीद में फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, और हमने इंसान को अच्छी शक्ल सूरत पर पैदा किया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर इंसान की दिलकशी का सामान भी रख दिया, लेकिन उसको अपने मकसद से भी नहीं हटना चाहिए। वो मकसद क्या है कि अल्लाह ताला की इताअत और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल की जाए, उसके नबी और उसके रसूल की ज़िंदगी, उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर की जाए। तो अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा कर दी हैं। तो अगर इसको और किसी मायने में हम लें इस शेर को
تو دیکھیں ایک باغباں کی جو بات ہوئی ہے، میں خوب دیکھا تو باغباں، تو وہ اس کو بھی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایک باغ کے اندر جو اس کا نگہبان ہوتا ہے، جو مالی ہوتا ہے، وہ پھولوں کو جو ہے راستہ کرتا ہے، باغ کی تزئین کرتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے نئے پھول لگائے، اس کی مرضی ہے وہ سارے پودے کاٹ دے، اس کی مرضی ہے اس میں سے کچھ ہٹا دے، کچھ نئے لگا دے، سارے کے سارے یہ تبدیل کر دے۔ تو یہ کیا ہے، اس کے مرہون منت ہے وہ باغ، تو وہ مالی جو نگہبان ہے اس کو کس طرح سے تزئین کرتا ہے، اس کی کیا مرضی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس چیز پر قادر ہے کہ وہ یہاں پہ جو انسان ہے دنیا کے اندر، چاہے تو اس انسان کو ختم کر دے اور اس کی جگہ نیا انسان لے آئے جو اس کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ قرآن مجید میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ جیسا چاہے اس دنیا کو اسی کے مطابق ڈال سکتا ہے۔ حوالے کے 2 سے 3 اشعار ضرور ہونے چاہیے اچھی تشریح کے لیے۔ دیکھیں، خدا ایسے احساس کا نام ہے جو ہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ یہ والے کے شعر میں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا احساس ہے جو ہے تو سامنے، لیکن ہماری آنکھوں میں اتنا نور، اتنی سخت، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس نور کو دیکھ سکیں، اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی عظمت کی نشانیوں کی وجہ سے پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ جو سورج، چاند، ستارے، دن رات کا آنا جانا، یہ جو آسمان بغیر کسی ستون کے، کسی سائبان کے کھڑا ہے، تو یہ کس کی حکمت ہے، یہ کس کی کاریگری ہے؟ پھول کے اندر ایک خوشبو کا آنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت ہے، اسی کی شان ہے، اسی کی کاریگری ہے، سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے، وہ سب سے عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور مالک ہے۔ پھر میں نے لکھا ہے ایک نیکسٹ شعر دیکھیں، گل و بلبل بہار میں دیکھا، ایک تجھ کو ہزار میں دیکھا۔ تو کائنات میں جس جگہ بھی نظر دورائے ہیں، پھولوں میں، باغات میں، سورج چاند ستاروں کی طرف دیکھو اور دن اور رات کا آنا جانا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں اور موسموں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہی قرآن مجید میں انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ اس کائنات میں نظر دوڑا کے دیکھو، تمہاری نظر تھک جائے گی لیکن تم اس میں کوئی تفاوت، کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا سارا نظام ایک ضابطے کے تحت چل رہا ہے اور اس میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کی دلیل بھی ملتی ہے کہ اگر ایک کی بجائے 2 خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا میں سورج مشرق سے نکالوں گا، دوسرا کہتا میں مغرب سے نکالوں گا۔ تو یہ نظام کا صدیوں سے، اتنے سالوں سے یوں ہی بالکل ٹھیک چلتے آنا، اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس کے چلانے والا کوئی ہے اور وہ ایک ہی ذات ہے۔ 2 خدا ہوتے تو ایک کہتا میں سورج مشرق سے نکالوں گا، دوسرا کہتا میں مغرب سے نکالوں گا، تو ان میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا، انتشار پیدا ہو جاتا، فساد پیدا ہو جاتا اور زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بھی دلیل ملتی ہے۔ تو کائنات میں جدھر بھی نظر دورائیں، ہر طرف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت نظر آتی ہے۔ پھر ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ پر عقل کے جل جائیں جو سوچیں تیری قدرت، پر عقل کے جل جائیں جو سوچیں تیری قدرت، ایک پتے ایک ذرے کی ہی شان بہت ہے۔ ایک ایک ذرے میں، ایک ایک پتے میں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ امید ہے آپ کو یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو نیکسٹ شعر دیکھیں، اس میں اگر آپ کے پاس کتاب ہے، مہر میں راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ اب اس شعر کی خاص بات کیا ہے کہ اس کے اندر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا۔ امیر جو ہے یہ شاعر کا تخلص ہے
اور اس شعر میں شاعر غلط بھی استعمال کرے اور وہ آخری شعر بھی ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مقطع۔ مقطع کی دو شرائط ہیں، ایک تو وہ آخری شعر ہونا چاہیے اور دوسرا شاعر کا تخلص بھی اس میں موجود ہونا چاہیے، اس لیے ہم مقطع کہیں گے کیونکہ اس کے اندر شاعر کا نام آ گیا ہے اور شاعر کے نام کا ایک نمبر بھی ہوتا ہے۔ تو عموماً آخری مقطع جو ہے وہ امتحان میں آتا تو نہیں ہے، لیکن ہمارے کیونکہ یہ حمد میں شامل ہے، اس کی تشریح ہم کریں گے۔ محب راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں راز کا تو ہے۔ اب دیکھیں انسان جو ہے دنیا میں رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے، اس کے دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، رازدار بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہمیشہ رازدار نہیں رہتا، چاہے کوئی جتنا بھی اچھا دوست ہو، ایک دن وہ دوست بھی وقت آنے پر دشمن بن جاتا ہے یا وہ آپ کا راز جو ہے وہ فاش کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو انسان کے عیبوں کو دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والی وہ ذات ہے۔ انسان کے گناہ اگر اس کے چہرے سے بیان ہو جائیں تو پھر وہ ہر کسی سے منہ چھپاتا پھرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ غیب کا علم بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، یہاں تک کہ سات پردوں کے پیچھے چھپ کر بھی آپ جو فیصلہ انجام دیں گے اللہ تعالیٰ اس سے بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پتھر کے اندر موجود اس کیڑے کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کو بھی رزق فراہم کر رہا ہے، وہ بہت بلند و بالا اور عظیم تر ہستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو مہلت دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ راہ راست پر آ جائے، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے، یہ اس کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہیں کہ سدا رحم کرنے والا جو رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک انسان سے، ایک ماں جو ہے اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہے، تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا یہ بندہ جو ہے یہ جہنم میں جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اور انسان کو جو ہے آخری وقت تک مہلت دیتا ہے کہ اس سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، یہ توبہ طائب ہو جائے گا، یہ صراط مستقیم پر آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور جو ہے اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کا بھی میں حوالے کا شعر دے دیتا ہوں۔ یہ میں نے لکھا ہے کہ اس یہاں سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ کہ ہم تو گناہوں سے باز نہیں آ رہے، انسان جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ اس کے باوجود اس پہ کوئی گرفت نہیں کرتا ہے، انسان کو پھر بھی مہلت دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری طرف لوٹ آئے۔ ایک اور والے کا شعر کہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی ہے، وہ انسان کو جو ہے آخری وقت تک مہلت دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے صراط مستقیم پہ آ جائے۔ تو یہ آج ہماری حمد کی جو نظم ہے اس کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا وہ لیکچر نظم کے اشعار کی تشریح کا طریقہ کار نہیں دیکھا تو میرا چینل یوٹیوب پہ فخر بھٹی کے نام سے وہ ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ ان کا یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ لیکچر بھی پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔